बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2024। इस दुआ के साथ कि इस साल हम हकीकी आज़ादी का सूरज तलू होता हुआ देखें। लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी गंद है वो अपने उरूज पर जा पहुंचा है और उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए साल के पहले ही दिन 35 सेकंड की एक वीडियो है जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस 35 सेकंड की वीडियो ने पूरे का पूरा मंजरनामा वाजे कर दिया है कि इस वक्त आले शरीफ, उनके हामी, उनके साथ खड़े होने वाले, वो इस वक्त किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है। सियासी गंद उरूज पर है और अब बात जजों और जर्नैलों की बीवियों तक जा पहुंची है। जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है, ऑल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का यह दावा है कि जिस शख्स ने ये 35 सेकंड की वीडियो में अपनी लब कुशाई की है, जो अपने होश खो बैठे हैं और इस तरह की कैंपेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये पीएमएलएन में सबसे पढ़ी लिखी शख्सियत है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात गए एक खबर भी आई और कुछ खबरें आपके सामने अभी रखना जरूरी थी क्योंकि वो मिस हो गई। लेकिन पहले जरा नए साल की बात कर लें। कल रात 12 बजे एक शख्स अडयाला जेल के एक सेल में अकेला बैठा होगा और वो कुछ सोच रहा होगा कि आज वो यहां पर किस मिशन की खातिर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं और बड़े वसूख से बता सकता हूं, हम सब मायूस हो जाते हैं, हम सब मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हम सब कहते हैं कि ये निज़ाम इस कदर गंदा हो चुका है, निज़ाम इस कदर नंगा हो चुका है कि इससे ज्यादा और गंद क्या हो सकता है। इस निज़ाम के ठीक होने के कोई इम्कानात नहीं है। लेकिन एक शख्स है जो पुरुमीद है, एक शख्स है जो पुराज़्म है, एक शख्स है जो नाकाबिल शिकस्त है, जिसके हौसले पस्त नहीं हो रहे, जो आसाब की इस जंग में अपने दुश्मनों को तो थका रहा है, उसे थकाने वाले खुद तो थक रहे हैं लेकिन वो नहीं थक रहा। वो इन सब के पूरे निज़ाम के आसाब पर सवार है। आले शरीफ, इनके हवारियों, इनके हैंडलर्स, इनकी जो डोरें जिनके हाथ में है, जिनकी आले शरीफ कठपुतली है, उन सब की रातों की नींद एक शख्स ने हराम की हुई है और वो आराम से बैठा है। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम को याद रखना होगा कि वो किसके लिए वहां पर बैठा है, वो किस मिशन की खातिर, किस कॉज के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है। इमरान खान एक चीज अब हर इमरान खान का मुखालिफ मानने पर मजबूर हो गया है कि ताकतवर हलकों को एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया और वो ये है कि ये वाहिद पहला सियासतदान है जो डील नहीं कर रहा, जो जेल से तंग नहीं आ रहा, जिसने जेल में दिल लगा लिया। और खान साहब ने ये बात कही थी और पैगाम भेजा था कि जेल बड़ी मुश्किल हो जाती मेरे लिए अगर मैं अपनी सियासत की खातिर इस जेल में होता, अपनी नस्लों की सियासत संवारने की खातिर। मैं तो हकीकी आज़ादी की खातिर हूं, जेल तो मेरे लिए इबादत है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, ये याद रखिएगा। जिस शख्स का बिलीफ सिस्टम ये हो, जिस शख्स का एतकाद, यकीन कामिल हो, जिसे उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही निज़ाम के करता धर्ताओं के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक जानिब तो ये मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। रात की कुछ खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखनी है, फिर वो क्लिप पे आते हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक अजीबो गरीब वाक़े की हमें इत्तला मिली और अल्लाह ताला मौलाना साहब की हिफाजत फरमाए। मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंतखाबात करवाने का क्यों हुक्म दे दिया, अगर हमारा एक भी कारकुन शहीद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगी। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, फिर तो अगले 10 साल इलेक्शन भूल जाए ना हम। लेकिन कल ये खबर आई कि जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी जो हैं, उन्होंने दावा किया कि डेरा इस्माइल खान में पार्टी सरबराह मौलाना फजल रहमान के काफिले पर हमला हुआ। तर्जुमान असलम गौरी ने दावा किया कि डीआई खान में मौलाना फजल रहमान के काफिले पर 2 इतराफ से फायरिंग हुई। असलम गौरी के मुताबिक फायरिंग का वाकया यॉर्क इंटरचेंज पर उस वक्त पेश आया जब वो अपने बेटे मौलाना असजद के वलीमे में जा रहे थे। असलम गौरी के बयान के बरक्स मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना उबैदुर रहमान ने कहा कि फायरिंग मौलाना फजल रहमान या उनकी गाड़ी पर नहीं हुई,
فائرنگ کے وقت مولانا فضل الرحمان گھر پر تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے ترجمان مفتی ابرار نے بھی دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے مولانا اسجد کے ولیمے میں جا رہے تھے کہ ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ ترجمان مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قافلے پر 2 اطراف سے فائرنگ کی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق مولانا فضل الرحمان حملے میں محفوظ ہیں۔ اب ان کے بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جے یو آئی کے ترجمان اور مولانا فضل الرحمان دونوں کے ترجمان کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ پولیس جو ہے اس نے ایک اور موقف دیا ہے۔ پولیس کے مطابق مولانا فضل الرحمان محفوظ ہیں، فائرنگ مولانا فضل الرحمان پر نہیں ہوئی۔ آر پی او ناصر محمود کے مطابق مولانا فضل الرحمان موقع پر موجود نہیں تھے۔ انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، پولیس نے حملہ آوروں کو بھرپور جواب دیا اور حملہ آور فرار ہو گئے۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان، ان کے قافلے، اس پر حملہ، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب جے یو آئی کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پھر بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب کی گاڑی کے قریب فائرنگ بزدلانہ کارروائی ہے، 12 متنبع کر چکے ہیں کہ ہماری قیادت کے لیے حالات سازگار نہیں، انتظامیہ آئروس تھریٹس کے حوالے سے لیٹر لکھتی ہے لیکن عملاً کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ ترجمان نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی فوری تحقیقات کرائی جائیں، ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پولیس کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پولیس نے اپنا بیان جاری کر دیا۔ آر پی او صاحب نے کہا کہ جے یو آئی کا موقف، جے یو آئی کا بیانیہ غلط ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی الارمنگ سی چیز ہے کیونکہ اس سے پورے الیکشن کے پروسیس کو سیبوٹاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے الیکشن کا پروسیس سیکیورٹی کنسرنز کی بنیاد پر اس میں ہنڈرنس جو ہے وہ کاز کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ نے نقطہ رکھنا ہے اور ڈاٹس اس کے کنیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ آنریبل مولانا اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی حفاظت فرمائے، تمام تر سیاستدانوں کی حفاظت فرمائے، دہشت گردی کے افریت سے پاکستان کو نجات دلائے، اور یہ الیکشن کسی بھی صورت خونی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ یہ پہلی سب سے بڑی پریورٹی ہونی چاہیے ہماری۔ پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا، ہماری معیشت ایک دہشت گردی کی لہر کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ دعا کیجیے گا پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ اچھا، وہیں کچھ سٹیٹمنٹس بھی ہیں پولیٹیکل ہیپننگز۔ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ لندن سے آنے سے پہلے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ شیخ رشید کو نااہل کیا جائے گا۔ پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چوری کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، ملک معاشی لحاظ سے بیٹھ رہا ہے، سپریم کورٹ نے صرف مانی پی ٹی آئی نہیں، مجھے بھی صادق اور امین کہا، 40 دن کا چلا کاٹا، کسی نے تشدد نہیں کیا، کئی بار وزیر رہنے والے پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، اصلی اور نسلی ہوں، کھڑا رہوں گا۔ میں نے ٹی وی پر سنا کہ نااہل ہو گیا ہوں، کل آر او آفس 4 بجے بلایا ہے۔ اور انہوں نے اور بھی چیزیں کہیں، اور انہوں نے کہا کہ لندن سے آنے سے پہلے ہی بیسیکلی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ شیخ رشید کو نااہل کیا جائے گا، اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ اچھا بھائی، دوسری جانب محمد زبیر صاحب نے کل نواز شریف صاحب کے ووٹ کو عزت دو، سویلین سپرمیسی کے سارے بیانیے کو دبردوز کر دیا جاوید چودھری کے کالم میں۔ اب محمد زبیر صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، میڈیا پر بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے میں نون لیگ میں ہوں جس طرح شاید خاقان عباسی ہیں، میں ویسے ہی ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ 2013 سے 2018 تک پارٹی کو بہت سپورٹ کیا، الیکشن سیل بنا تب 6 سے 7 لوگ تھے، میں بھی شامل تھا۔ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ تمام دوروں میں شامل تھا۔ 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد مشکل وقت آیا، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی، اس وقت پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میرا حال اب شاید خاقان عباسی والا ہے، کسی فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہوں۔ جب سب مشکل وقت تھا تب مریم نواز معاملات نہ سنبھالتی تو آج اچھے دن نہ آتے۔ اس وقت 4 سے 5 لوگوں کے علاوہ کوئی جاتی عمرہ نہیں آتا تھا۔ اب یہ بیسیکلی مس کالز کروا رہے ہیں اپنی قیادت کو کہ میرے پاس ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں، اور میڈیا پر بھی آ گئے کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ توجہ دیں۔ اچھا وہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی ایک جانب تو پی ٹی آئی کے لیے کہہ رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، وہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث لوگوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ الیکشن لڑنا تمام جماعتوں کا حق ہے، الیکشن ذاتی دشمنی نہیں، جھگڑا کرنے سے دور رہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے لوگوں کو آپ سزائیں دیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ باقی سب کو الیکشن لڑنے دیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ اچھا وہیں دوسری جانب لطیف کھوسا صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ بھی لائر ہیں۔ سینئر پی ٹی آئی رہنما اور سینئر وکیل لطیف کھوسا کے بیٹے خرم لطیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کے بیٹے خرم لطیف کھوسا کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، اور سردار لطیف کھوسا نے بتایا کہ خرم لطیف کھوسا کو لاہور کے مزنگ تھانے کی پولیس نے ہائی کورٹ کے قریب آفس سے گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تھانہ مزنگ جا رہا ہوں، اور الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا لطیف کھوسا صاحب نے کہ مجھے
پی ٹی آئی کی وجہ سے نشانہ بنا رہا ہے۔ اور پولیس نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعہ 7 کے تحت 7 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 382، 508 بی، 148، 149، 353 اور 186 کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی خرم لطیف کھوسا اور 15 سے 20 نامعلوم وکلا نے 29 دسمبر کو پولیس افسران انسپیکٹر سرور اور سب انسپیکٹر علی رضا کو شدید زد و کوب کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو پولیس انسپیکٹر ہے اس کا گریبان پکڑا، وردی پھاڑ کر زد و کوب کرنے کے ساتھ ساتھ دھکے دیے۔ اس دوران دیگر وکلا نے سب انسپیکٹر علی رضا اور دیگر پولیس ملازمین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، اور یہ پوری قوم کو بہت واضح انداز میں پتہ ہے۔ میں احسن اقبال صاحب والے کلپ پر آتا ہوں، لیکن پہلے آپ لطیف کھوسا صاحب کی یہ گفتگو سنیں۔ کیا گیا اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ کھوسا صاحب، آپ کے بیٹے کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے دفتر سے 4 بجے وہ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ان کا ایسوسیٹ بھی تھا اس کی گاڑی میں، اور علی مرتضیٰ ان کا نام ہے، ایڈوکیٹ۔ گھر پتہ کیا تو گھر بھی نہیں پہنچے تھے، ان کی بیگم بھی پریشان تھی۔ پہلے ان کی بیگم کو گرفتار کیا تھا اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب جو ہے پتہ کرنے کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر کوشش کی، تو پھر اب یہ پتہ چلا کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے تھانہ مزنگ میں جو ہے وہ کہ جی انسپیکٹر کے انہوں نے جو ہے کوئی 2:30 بجے کے قریب دوپہر کو آج ہی کی تاریخ میں انہوں نے خرم لطیف کھوسا نے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اور جی ناظرین اکرام، آپ نے لطیف کھوسا صاحب کی یہ گفتگو سنی، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، وکٹمائز کیوں کیا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا بھائی، دوسری جانب نون لیگ کا وتیرہ ہے، اور شاید نون لیگ میں پھر قائد محمد نواز شریف صاحب چونکہ آتے ساتھ انہوں نے خواتین پہ اٹیک کیا پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ کیوں ہے، ایسا کیا ہے معاملہ۔ اب احسن اقبال صاحب نے ایک بہت عجیب و غریب بات کی، اور 35 سیکنڈ کا کلپ ہے۔ احسن اقبال صاحب کو نارملی نون لیگ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ نون لیگ ڈکلیئر کرتی ہے، اور اب انہوں نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت عجیب و غریب اور نہیں کرنی چاہیے۔ عورتوں کو بیچ میں لانا، گھر کی عورتوں کو، کسی بھی شخص کی، مخالف کی اس طرح سے مینشن کرنا، اور آپ صرف اور صرف اپنا بیانیہ اور لفاظی اور یہ چیزیں، تھڑے بازی اور یہ سارے معاملات، یہی اگر آپ کی سیاست ہے، یہی آپ کا سارا وتیرہ ہے، یہی آپ کا اگر سب کچھ ہے، آپ اسی کے اوپر ریزورٹ کر رہے ہیں، پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اتنا عرصہ سیاست کرنے کے بعد بھی یہی بچتا ہے۔ آپ ذرا یہ سنیں، یہ ججز اور جرنیلوں کی بیویوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر عمران خان کے عشق میں مبتلا نہیں تو ان کی بیویاں پھر عشق میں مبتلا ہیں خان کے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئے گی تو وہ اس ملک دے اندر انتشار اور فساد پھیلائے گی، وہ فوج نال بھی لڑائی کرے گی، عدلیہ نال بھی لڑائی کرے گی، اپوزیشن نال بھی لڑائی کرے گی۔ یہ ملک مزید لڑائیاں دا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چند اس ویلے دے جج اور جرنیل جو دے عشق دے اندر مبتلا ہو گئے، پتہ نہیں وہ دے عشق دے اندر مبتلا ہوئے یا انہاں دیاں بیگمات اور بچے دے عشق وچ مبتلا ہوئے اور انہاں دی مت ماری گئی۔ جی، ججز اور جرنیل جو ہیں ان کی بیگمات وہ عمران خان کے عشق میں مبتلا ہوئیں، ان کے بچے ہوئے یا وہ خود ہوئے اور ان کی مت ماری گئی۔ یہ جو باتیں ہیں بیگمات تک آنا، آئی گیس دس از ٹو مچ، اس طرح کی باتیں کرنا، اور یہ نیریٹو، اور آپ نیشنل لیول کے لیڈر کہتے ہیں خود کو، تو خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔